बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं कानता इम्तियाज। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह, सेनेटर रुबीना खालिद और परवश शाह खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नफीसा शाह का कहना था कि कराची हादसे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होना मस्बत है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने PIA स्टाफ की तजलील की और कराची हवाई जहाज हादसे की रिपोर्ट पर हमें तहफुजात हैं। कराची एयर हादसे की रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है, जबकि सेनेटर रुबीना खालिद का कहना था कि इंतशार की सियासत PTI की खासियत रही है। तहरीक इंसाफ ने जो इंतशार का बीज बोया था, आज वो सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर की हिफाजत के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। हुकूमत बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमली इक़दाम कोई नहीं। इस मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी परवश शाह खान का कहना था, वजीर आजम ने हर बात पर यू टर्न लेना सीखा है। वजीर आजम एक ही वादा पूरा कर रहे हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है। रियासत मदीना में जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां दी जा रही हैं। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है कि एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन रिपोर्ट क्या पेश की गई है और रिपोर्ट किस तरीके से पेश की गई है और रिपोर्ट के असरात इदारों पे क्या होंगे, मुल्क पे क्या होगा, एविएशन पे क्या होंगे, इस पर बहुत तशवीश है हमें। कल सारा दिन जो मीडिया पे जिस तरीके से रिपोर्ट्स चली हैं, जिस तरीके से वज़ीर को कोट किया गया है और जिस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस मुल्क के प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उस पर जैसे सवालात उठाए हैं, तो लगता है हमने अपने आप को गाली दी है, जो PTI का वतीरा है। अब इस रिपोर्ट को हम इस हवाले से मुस्तरद करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के जिस तरीके से पूरा फ्रॉम डे 1 टू टुडे जिस तरीके से इस सारे केस को हैंडल किया गया है, इसमें बहुत तशवीश है। फेसबुक पे जो इसका रद्द-ए-अमल है, ट्विटर पर रद्द-ए-अमल है, अवाम का रद्द-ए-अमल है, मीडिया पर भी जो रद्द-ए-अमल है, सवाल ये है कि इस मुल्क में जो इस रिपोर्ट में मलबा डाला गया है वो एक कप्तान के ऊपर है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कप्तान कौन सा? इस मुल्क में इस रिपोर्ट के हवाले से 2 कप्तान हो सकते हैं। एक कप्तान जो मुल्क का वजीर आज़म है, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन है, और एक कप्तान जो है वो PIA का पायलट है जो उस वक्त लीड कर रहा था। तो सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? 97 कीमती जाने गई हैं और अगर हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें उन जानों का एहतराम करना है। और इन्वेस्टिगेशन बहुत हसास मामला है और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में मकसद ये होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का कि उसके नतीजे में इदारे और इसको मेरे ख्याल से बंद ही कर दें। मकसद इन्वेस्टिगेशन का ये होना चाहिए कि इस्लाह हो, इदारे बने और ब्लेम गेम ना हो। लगता है कि इस पूरी रिपोर्ट में हमें और जो रिएक्शन आया है, तो इसमें एक बदले की बू आ रही है और इसमें बदनीयती की भी बू आ रही है। इस गवर्नमेंट में जो कप्तान हैं गवर्नमेंट के, वो थ्रू आउट अपने करियर में ये कहते आए हैं कि अगर हादसात हों तो उस पे जो ज़िम्मेदारान हैं टॉप वाले, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो साउथ कोरिया का बार बार मिसाल देते थे कि अगर उसमें एक छोटी सी किश्ती का भी एक्सीडेंट हो तो वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होते हैं। साउथ कोरिया में हमें भी यही करना चाहिए। तो उस उसूल के मुताबिक जो मुस्तफ़ी होने चाहिए इस हादसे के बाद, वो तो ख़ुद कप्तान, जो क्रिकेटर कप्तान है, उसको मुस्तफ़ी होना चाहिए और उसके बाद जो उनके वज़ीर हैं उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने लिखी, होना ये चाहिए था कि विदाउट ब्लेम गेम, या जिस तरीके से उन्होंने
جو کیپٹنز ہیں یا جو پائلٹس ہیں ان کی ایک تذلیل کی, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو رپورٹ لے ہوتی ہے وہ کمیٹی میں جانی چاہیے تھی اور اس میں وہ ڈیلیبریٹ ہوتا. لیکن جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے کئی قدم آگے بڑھ گئے. انہوں نے پائلٹ ایرر ہو سکتا ہے ہو, ہم کسی بھی حوالے سے اس رپورٹ کے کانٹینٹ کو ڈیٹیل نہیں بنانا چاہتے جب تک ہم ٹیکنیکلی اس کو ایویلیویٹ نہ کریں. لیکن انہوں نے جس طریقے سے رپورٹ لکھی, انہوں نے خود جو ایئر سیفٹی کے انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی دھجیاں بکھیڑی. انہوں نے جو CVR ہے, جو فلائٹ ریکارڈر ہے, اس کی ریکارڈنگ کیسے انہوں نے سنی ہے, کیا وہ انٹائٹلڈ ہیں انڈر دا انٹرنیشنل لا کہ وہ فلائٹ ریکارڈر کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ جو ریکارڈنگز ہیں وہ سنیں اور اس کو آ کے کوٹ کریں, اس کے آگے بتائیں کہ کورونا پر پائلٹس نے ڈسکس کی ہے, پائلٹس کی ذاتیات, ذاتی کیفیت کے اوپر یہ بات کریں کیا وہ اہل ہیں. اور اس کے بعد جو بہت حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہتے ہیں, اور شاکنگ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 294 پائلٹس جو ہیں ان کے لائسنسز جو ہیں وہ مشکوک ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب, یہ جو آپ کا اور زلفی بخاری کا ویژن تھا کرونا کے حوالے سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا, معیشت کے حوالے سے آج ہماری 1% گروتھ IMF نے کہی ہے کہ ہے. آپ کے وزراء, آپ کے مشیر اپنے اثاثے دکھانے سے قاصر ہیں. کون ہیں یہ لوگ جو عدلیہ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں؟ کون ہیں لوگ جو باہر کے ملکوں سے آئے ہیں؟ آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے وزراء ان کو پہچاننے سے قاصر ہیں. اور جب یہ سب ہو رہا ہے, آپ کے وزراء آپس میں گتھم گتھا ہیں, ایک دوسرے کے گالم گلوچ کریں کابینہ کی میٹنگز میں آ کر. اس وقت جب 2 لاکھ لوگ بیمار ہیں, جب سانس کو لوگ ترس رہے ہیں, اس وقت جب 4000 کے قریب لاشیں گر چکی ہیں, اس وقت جب باقی بیٹھے ہوئے آپ اور ہم جیسے لوگ اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں, ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا خون کس کے ذمے ہے؟ یہ کس پہ FIR کٹائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ FIR روایقین جا کر قتل عمد کے زمرے میں زلفی بخاری اور عمران خان پر کٹائیں. انصاف کا تقاضا تو یہی ہے, اور ریاست مدینہ کا انصاف بھی یہی کہتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن, یہ لاک ڈاؤن اتنا ہی اسمارٹ ہے جتنا یہ ملک کا پرائم منسٹر اسمارٹ ہے اور اس کی کابینہ اسمارٹ ہے, جو جہالت کے اڈے ہیں, جہاں سے آپ روز اس ماحول میں بھی جہالت کی ندیاں بہتی ہیں ان کے منہ سے. میں صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب, آپ عمران خان بنیں, آپ کنٹینر پر ہی کھڑے رہے, آپ لاشوں کے مینار پر نہ کھڑے ہوں, آپ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کریں. یہ یاد رکھیں کہ آپ جن کو اتنی بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, جہاں سندھ میں جا کے آپ کہتے تھے یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں, غلام ہیں, سندھ کا کیا قصور ہے آج کے ساری وفاقی حکومت کی تمام تر ریسورسز اور فورسز سندھ کے خلاف جو ہے محاذر آئے, اس لیے کہ سندھ نے آپ کی باتیں سن کر ووٹ نہیں دیا. آپ نے جو منہ میں آیا ان کو کہا, وہ آپ سے امپریس نہیں ہوئے, آپ کے ویژن سے امپریس نہیں ہوئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتشار کی سیاست ہے, جو کہ اس پارٹی کی خاصیت رہی ہے, وہ کہتے تھے کہ جو بیج بویا جاتا ہے وہی جو ہے اگتا ہے. تو جو بیج بویا تھا انتشار کا, نفرت کا اس ملک میں اور اس ملک کی سیاست میں, آج ان کے اپنے گدامن تک پہنچ چکا ہے. اپنے ہی وزراء اٹھ کے وہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا, انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں کہ کابینہ کے ارکان اٹھ کے, اپنے MNAs اٹھ کے جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کریں. تو اب میرا جو ہے نا مقافات عمل پہ یقین پہلے بھی تھا, اب اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. تو جی کافی باتیں تو یہاں ہوئیں, تو میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ بار بار جیسے کہ پلوشہ نے کہا کہ سندھ کو فتح کرنے کا ان کا ایک خواب ہے, ساری ریسورسز, سارے جو ہیں ایفرٹس جو ہیں یہ خرچ کرتے ہیں سندھ کو نیچا دکھانے کے لیے, لیکن عزت دینے والا اور ذلت دینے والا جو ہے وہ اوپر اس کی ذات بیٹھی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی, حقیقت سامنے آئے گی اور آ رہی ہے.
جو 7 سال سے انہوں نے جھوٹ کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. مجھے ایک اسپتال، یہ آج چیلنج ہم کرتے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی سامنے آ نہیں رہے. چلیں اور ساری جگہیں چھوڑ دیں. جو بالاکنڈ ڈویژن ہے، جو سوات ہے خاص کر کے، وہاں سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں، اور خیر سے جو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں اسمبلی میں مراد سعید صاحب، ان کا تعلق بھی اسی ڈویژن سے ہے. تو وہاں آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ وہاں کی آبادی بالاکنڈ ڈویژن کی 90 لاکھ ہے. 90 لاکھ کی آبادی کے لیے جو خیر سے انہوں نے اس وقت انتظامات کیے ہیں، وہ 50 بیڈ کا ایک آئسولیشن کا اسپتال ہے، وہ بھی سوات کا. یہ میں فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں. 50 بیڈز کا اسپتال ہے. سیدھو ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے اندر ایک آئسولیشن وارڈ ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ 50 بیڈز جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. پھر آکسیجن سپلائی جو ہے وہ بہت ناقص ہے. وہ سپلائی چین یہ مینٹین نہیں کر پا رہے. وہ تو وینٹیلیٹر کی حد تک جب بندہ جائے گا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی اس کی بھی بہت کمی ہے، لیکن آکسیجن سپلائی بھی نہیں ہے. صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہاں اموات ہو رہی ہیں. کل بھی ہمارے جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، جس میں آپ سب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ بھی فرنٹ لائن واریئرز ہیں، اپنی زندگیوں پہ کھیل کے اس وقت آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وبا کے اس عالم میں. آپ کی بہادری کو میں سلام کرتی ہوں کہ آپ سب آئے ہیں اور یہ باتیں جو ہیں عوام تک پہنچا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کی حفاظت کے لیے حکومت کے کیا اقدامات ہیں. پی پی ایز کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سفر کرتے رہے، لیکن ان کے کانوں پہ کوئی جوں ایک نہیں رینگی. بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ کیا وہ کیا. آپ کو میں آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ 277 ٹوٹل اسپتال ہیں خیبر پختونخوا میں. 277 یہ لکھیں آپ، 277 اسپتال ہیں، جس میں سے 55 اسپتال جو ہیں وہ ان کے دور میں، وہ 55 اسپتال انہوں نے نہیں بنائے. 2008 سے 2013 تک خیبر پختونخوا میں جو حکومت کی وزارت ایک تھی ہیلتھ کی، وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. یہ 55 نئے منصوبے جن پہ انہوں نے تختیاں لگا کے اور بڑی بڑی تصویریں اتاری، یہ انیشیٹوز اس حکومت کے تھے، پیپلز پارٹی کے وزیر کے تھے. وہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس تھی. وہ 55 نئے منصوبے جو ابھی انہوں نے انوگریٹ کیے ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں، ان کے انیشیٹوز نہیں ہیں. ان کے کریڈٹ پہ ایک بھی اسپتال نہیں ہے 7 سالوں میں. اور باتیں آپ ان کی سنیں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہائی ہیں. تو ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ آئیں سامنے، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا، آپ بھی اپنے ہسپتال ہمیں بتائیں اور ہمارے ساتھ سندھ چلیں. پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر مقابلہ کرتے ہیں. یہ آ کے جھوٹ موٹ کی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. خیبر پختونخوا کا پر کیپٹا جو خرچ کرتے ہیں مریض کے اوپر، وہ 600 روپے سالانہ ہے پر کیپٹا ایک بندے کے اوپر. A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ a1tv.pk. آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.